खुदावंद यसु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाजरीन की खिदमत में सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। नाजरीन, आज एक बार फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक है, लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि ज़रूर फेथ टीवी को और खुदा के खादम पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि इसी तरह हम खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहें। मेरे अजीज़ों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर बैप्टिज़म, पानी का बपतिस्मा। और इसको लेकर भी बहुत से सवालात अक्सर हमारे जहनों में होते हैं, बहुत सी कन्फ्यूजन है और अभी तक ये सवाल गर्दिश करता हुआ नज़र आता है कि क्या हमें बपतिस्मा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या निजात के लिए पानी का बपतिस्मा ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी, क्या पानी का जो बपतिस्मा है वो बाप बेटे रूहुल कुद्स के नाम में हो या यसु नाम में हो। तो इस तरह बहुत सारे सवालात हमारे जहनों में गर्दिश करते रहते हैं। सो इसलिए हमने आज इस टॉपिक पर बात करना मुनासिब समझा और आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खुदा के खादम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहूँगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के खादम पास्टर परवेज़ खोखर साहब। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा के खादम हैं, तलीमी खदमात को सर अंजाम दे रहे हैं। सो पादरी साहब, मैं आपको स्टूडियो में वेलकम करता हूँ। वेलकम सर, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं खुदा के खादम पास्टर परवेज़ नदीम गिल साहब, होप ऑफ ग्लोरी चर्च के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं और बतौर पासबानी खदमत सर अंजाम दे रहे हैं। सो पादरी साहब, मैं आपको भी वेलकम, खुश आमदीद कहता हूँ। सर, थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। नाजरीन, इससे पहले कि हम सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, हम प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ के साथ करेंगे और मैं चाहूँगा खुदा के खादम पास्टर परवेज़ नदीम गिल साहब आज दुआ के साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। खुदम कादर मुतलक खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम को मुबारक कहते हैं इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा है, ताकि खुदा हम तेरे कलाम मुक़द्दस की बातों को सीख सकें और सिखा सकें। हम फेथ टेलीविज़न के लिए, उसके CEO के लिए और सारी टीम के लिए दिल से शुक्रगुज़ार हैं और ये मिन्नत करते हैं ए खुदा कि तू हम खादमों को हिकमत, दानाई और फ़हम अता करना, ताकि तेरे कलाम की बातों को ए खुदा हम बेहतर तौर पर लोगों के साथ शेयर कर सकें और कलाम की इन बातों के वसीला से ना सिर्फ हम बल्कि तमाम फेथ टेलीविज़न के जो व्यूवर्स हैं वो बरकत पाएँ, तरक्की हासिल करें और तुझ में बढ़ते हुए और गहरे होते चले जाएं। तेरा शुक्र करते हैं मसीह यीशु के अजीम जलाली और बाबरकत नाम के वसीला से, आमीन आमीन। थैंक यू सर। आइए नाज़रीन, हम सवालात के सिलसिले को शुरू करेंगे और इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा पहला सवाल खुदा के खादम पास्टर परवेज़ खोखर साहब से है। सो पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि पानी के बपतिस्मा का क्या मतलब है और मसीहत में इसकी क्या अहमियत है। बहुत शुक्रिया भाई मुसव्वर साहब। मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ खुदा सालूस के बाद फेथ टेलीविज़न के लिए, अपने प्यारे भाई पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब के लिए कि मुझे यहाँ पे मौका मिला कि मैं खुदा के पाक कलाम की बातें शेयर कर सकूँ। भाई साहब, बड़ा खूबसूरत सवाल आपने किया। दो हिस्से इसके हैं जी। एक ये है कि इसका मतलब क्या है, फिर इसकी वसीयत के अंदर अहमियत क्या है जी। तो इसका जो मतलब है वो चूँकि बपतिस्मा जो लफ्ज़ है ये यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ बैप्टिज़ो से निकला है जी, और जिसका मतलब है डुबोना या डुबकी देना जी, या डुबो देना, ये इसका मतलब है। दूसरा जो चीज़ आपने पूछी वो ये है कि इसकी अहमियत क्या है। इसकी अहमियत जो है हकीकी तब्दीली का निशान है। ये बेसिकली ये हकीकी तब्दीली का निशान है, ये इसकी अहमियत के अंदर आता है जी। खुदाम यसु मसीह ने खुद भी किया और इसकी अहमियत इसलिए इस तरह भी ज़्यादा हो जाती है कि खुदाम यसु मसीह जब मुक़द्दस यूहन्ना के पास आया ना बपतिस्मा लेने की दरख्वास्त की, तो मुक़द्दस यूहन्ना ने कहा मैं खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ और मैं कैसे कर सकता हूँ। तो यसु मसीह ने कहा अब तू होने दे, क्योंकि हमें यूं ही सारी रास्तबाजी पूरी करना ज़रूर है जी। तो ये इसकी अहमियत है कि बड़ा ज़रूरी है कि बपतिस्मा लिया जाए। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा, वो ये है कि इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि नई पैदाइश के साथ इसका ताल्लुक़ है या
گناہوں کی معافی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے. لیکن یہ اہمیت اس کی اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ خدا کا پاک کلام بتاتا ہے کیسا ہونا چاہیے. جیسے خدا یسوع مسیح نے فرمایا مقدس مرکز کی انجیل کے 16 باب کی 16 آیت کے اندر، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. اس کے بھی 2 حصے ہیں، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے. اب ایمان لانا جو ہے نا، یہ نجات کے پروسیجر کو پورا کر دیتا ہے ایمان لانا. کیونکہ مقدس پولس رسول نے رومیو کی کتاب کے 10ویں باب کی 9ویں آیت کے اندر بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ اگر کوئی اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کے اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا. جی یہ بڑا اہم ہے، بڑا ضروری ہے. اور یہ جو پانی کا بپتسمہ ہے، یہ کیوں اس کی اہمیت ہے، یہ کیوں ضروری ہے، مسیحیت کے اندر کیوں ضروری ہے، اہمیت کیا ہے، خدا یسوع مسیح نے کیوں خود لیا اور کیوں پھر ہمیں کہا کہ یہ ہونا چاہیے، ہمیں راست بازی پوری کرنی ہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. رومیو کی کتاب کے 6 باب کی 5ویں آیت، جی اس کی پہلی بات یہ ہے کہ یہ مسیح کی جو موت ہے اس کے ساتھ اس کی مشابہت ہے. جب رومی کتاب کے 6 باب کی 5ویں تلاوت کروں گا، خدا کے پاک کلام کے اندر لکھا ہے کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے. اب جیسے خدا یسوع مسیح نے صلیب پر میرے لیے، ہمارے لیے، ہم سبوں کے لیے اپنی جان قربان کی، اس کے بعد وہ قبر میں چلے گئے. جی اب جب ہم پانی میں جاتے ہیں نا، پانی میں جاتے ہیں، ڈبکی کا بپتسمے کی جیسے بات کی کہ ڈبونا، تو جب ہم پانی میں جاتے ہیں تو یہ اس کی موت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے. اس کے تشبیہ ہے کہ جیسے خدا یسوع مسیح مر گیا، جب میں پانی میں گیا یا ہم پانی میں گئے تو ہماری جو پہلی انسانیت ہے، پرانی انسانیت ہے، جیسے خدا یسوع مسیح قبر میں گیا اور بالکل ویسے ہی ہماری پرانی انسانیت دفن ہو جاتی ہے. پہلی بات. پھر دوسری بات یہ ہے کہ مسیح کی قیامت کے ساتھ اس کی مشابہت ہے. جی یہ رومیو کی کتاب کے 6 باب کی 4 آیت مبارکہ کے اندر موجود ہے. لکھا ہے کیونکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں. نئی زندگی، میں نے کہا کہ جب یسوع مسیح قبر میں گیا تو جب ہم پانی میں جاتے ہیں تو اس کے ساتھ کی مشابہت ہے کہ ہم مر گئے، یعنی کہ ہماری پرانی زندگی مر گئی، ہمارے پرانے تصورات، خیالات، جو کچھ بھی ہم کر رہے تھے وہ ختم ہوا. اور جب ہم باہر واپس آتے ہیں نا بپتسمہ لے کے، وہاں سے باہر آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے جیسے خدا یسوع مسیح زندہ ہو گیا، بالکل ہم بھی زندہ. اب ہم زندہ کیسے ہو گئے؟ زندہ ہو گئے نئی زندگی کے ساتھ، نئے خیالات، یعنی کہ پچھلا سب کچھ ہمیں ترک کر دیا. اس کے لیے بھائی مصور میں بڑی خوبصورت بات جو میرے روح کے اندر آ رہی ہے، میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. سلاطین کی دوسری کتاب ہے، اس کا چیپٹر نمبر 5 ہے. وہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے، وہ بات نعمان کوڑی کے تعلق سے ہے. نعمان کوڑی وہ سپہ سالار ہے رومی گورنمنٹ کا، لیکن وہ کوڑی ہے. اسے بتایا گیا کہ اسرائیل میں ایک شخص ہے، اس کے پاس اگر جائے تو وہ شفا مل جائے گی. اور شارٹ ورڈ میں بتاتا ہوں، جب نعمان کوڑی چلا جاتا ہے خادم کے پاس، الیشا نبی کے پاس، تو الیشا نبی اس کو یہ کہتا ہے کہ تو یردن میں 7 غوطے مار لے، صاف ہو جائے گا. اب بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ جب یردن میں اسے 7 غوطے مارے، وہ باہر واپس آیا. تو 14ویں آیت کے اندر لکھا ہے جب واپس باہر آیا تو اس کا جسم جو ہے وہ بالکل پاک صاف ہو گیا، جیسے ننا منا بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ، اس کے جیسا ہو گیا. تو یعنی کہ جو پرانا سب کچھ تھا وہ دھل گیا اور اس کے بعد سے ایک نئی شخصیت نظر آ رہی ہے، بچے کی مانند. تو بالکل جو پانی کا واپس ہم لیتے ہیں، اس کی اہمیت اب اس میں بائبل مقدس کے مطابق یہی ہے کہ ہمارا پرانی انسانیت، ہمارا پرانا طرز زندگی سارا کا سارا دفن ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اور جب واپس باہر آتے ہیں تو پھر ہم نئی زندگی میں، نئے طور پر ایک نئی شخصیت کے ساتھ، نئی زندگی میں، نئی زندگی کو لے کے واپس ہے، جیسے خدا یسوع مسیح. تو اس کی اہمیت جو ہے بائبل مقدس کے مطابق میرے حساب سے یہ بنتی ہے، خدا کے پاک کلام کے مطابق. جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب، آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں بپتسمے کا مطلب اور اس کی اہمیت کو ہم تک پہنچایا. میرا دوسرا سوال خدا کے خادم پاسٹر پرویز ندیم صاحب سے ہے. پادری صاحب کائنڈلی ہماری رہنمائی فرمائیں، کیا نجات کے لیے پانی کا بپتسمہ ضروری ہے؟ یعنی اگر ہم پانی کا بپتسمہ نہیں لیتے یا کسی وجہ سے کوئی نہیں لے پاتا تو کیا اس کی نجات متاثر ہوتی ہے؟ کیا وہ نجات یافتہ ہے؟ جی سر، تھینک یو ویری مچ. خداوند آپ کو برکت دے. میری طرف سے تمام فیتھ ٹیلی ویژن دیکھنے والوں کو سلام، اور میں شکر گزار ہوں خدا قدوس کا اور اس کے ساتھ ساتھ
فیتھ ٹیلی ویژن کے CEO کا اور ساری ٹیم کا، بھائی مصور کا. جی تھینک یو سر. خداوند آپ سب کو برکت دے. بھائی مصور، جو سوال آپ نے کیا ہے یہ دو طرح سے ہے. جی جی. یعنی کہ نجات کے لیے بپتسمہ ضروری ہے. کیوں لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے؟ کیونکہ خادمین بعض اوقات اس طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ صرف بپتسمے کو ہی پریچ کر رہے ہوتے ہیں. تو لگتا ہے کہ جیسے نجات کے لیے بپتسمہ ہی ضروری ہے، خاص کر پینٹیکاسٹل چرچز کے اندر، پینٹیکاسٹل کلیسیاؤں میں بپتسمے کو اس طرح سے پریچ کیا جاتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، بپتسمے کے بغیر نجات نہیں. لیکن بائبل جو ہے وہ بڑی صفائی اور ستھرائی کے ساتھ بیان کرتی ہے کہ نجات جو ہے وہ صرف اور صرف یسوع مسیح کے کفارے کے وسیلہ سے ہے. آمین. دوسری بات، نجات کے ساتھ بپتسمہ جڑا ہوا ہے، یعنی کہ نجات اس کے وسیلے سے نہیں ہے. جی. نجات کے ساتھ بپتسمہ جڑا ہوا ہے. جی. اس کو ہم کس طرح سے ایکسپلین کریں؟ اگر دو حوالے ہم بائبل مقدس میں سے اس بات کے لیے دیکھیں کہ نجات جو ہے وہ یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہے، جی، اس کی قربانی کے وسیلہ سے ہے نجات. تو اس کے لیے ایک حوالہ جو ہے وہ اعمال کی کتاب، اس کا 8واں باب ہے اور اس کی 12ویں آیت. جی. اگر ہم بائبل مقدس میں سے پڑھیں تو لکھا ہے، لیکن جب انہوں نے فلپس کا یقین کیا جو خدا کی بادشاہی اور مسیح یسوع کے نام کی خوشخبری دیتا تھا، جی، تو سب لوگ خواہ مرد خواہ عورت بپتسمہ لینے لگے. جی. دوسرا حوالہ اگر ہم پہلا کرنتھیوس کے پہلے باب کی 17ویں آیت میں دیکھیں جا کے، جی. وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا میرے ساتھ. تمام اگر ویورز بھی دیکھ رہے ہیں تو بائبل جن کے ہاتھ میں وہ کھول سکتے ہیں. کرنتھیو پہلا باب اس کی 17ویں آیت جو ہے، پالوس یہاں پہ بیان کر رہا ہے، مقدس پالوس یہاں پہ بیان کر رہا ہے کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے، کیونکہ مسیح نے مجھے بپتسمہ دینے کو نہیں بھیجا، جی، بلکہ خوشخبری سنانے کو، اور وہ بھی کلام کی حکمت سے نہیں، جی، تاکہ مسیح کی صلیب بے تاثیر نہ ہو. یہاں پر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ پال جو ہے وہ بیان کر رہا ہے جی کہ اگر بپتسمہ کے ساتھ نجات صرف بپتسمے کے وسیلہ سے ہے تو پھر پال کہتا کہ مسیح نے مجھے بپتسمہ دینے کے لیے بھیجا. جی. اگر ہم پال کی آگے بھی جا کے بات پڑھیں، جب تفرقے کے بارے میں بات پڑھتا ہے تو وہاں بھی وہ بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے بہت تھوڑے لوگوں کو بپتسمہ دیا ہے. بیسک کہتا ہے کہ اگر تعلیم اور بپتسمہ، میری تعلیم، میری حکمت کے مطابق جو تعلیم ہے وہ صلیب کو بے تاثیر کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور بپتسمہ اگر میں بپتسمے پہ ریلائے کروں کہ صرف بپتسمہ ہی نجات کا سبب اور وسیلہ ہے تو وہ یسوع مسیح کی قربانی کو کیا کرے گا؟ اس کو بھی بے تاثیر کر دے گا. اس لیے نجات جو ہے وہ یسوع مسیح کی صلیبی قربانی کے وسیلہ سے ہے. لیکن بپتسمہ کیسے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور مسیح کا اقرار کرتے ہیں. اقرار کا مطلب کیا ہے؟ اقرار کا مطلب اگر ہم اس کو اور کلیئر کرے یا لیبریٹ کرے تو اس کا مطلب بنتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے اور میں گناہ گار ہوں. اقرار، میں گناہ گار ہوں اور یسوع مسیح میرے گناہوں کے لیے صلیب پر کیا ہوا؟ قربان ہو گیا، اس نے میرا فدیہ دے دیا. یہ اقرار ہے. جی ٹھیک ہے. اور جب وہ اقرار کرتا ہے تو اس اقرار کے ساتھ ہی وہ نجات پا جاتا ہے. لیکن جو فیصلہ جہاں اقرار اس نے کیا ہے، یہ اس نے جو اپنے دل میں فیصلہ کیا ہے مسیح کو اپنانے کا، مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کا، بپتسمہ اس کا بیرونی اظہار ہے. جی، بپتسمہ
اس کا بیرونی اظہار ہے جو کلیسیا کے سامنے. مثال کے طور پر میں اپنی مثال دوں, اگر میں توبہ کرتا ہوں, میں اقرار کرتا ہوں اپنے کمرے میں بیٹھ کر, اپنی کوٹری میں بیٹھ کر اقرار کرتا ہوں خدا کے حضور میں, تو کلیسیا کو کس طرح پتہ چلے گا کہ میں نجات یافتہ ہوں؟ تو میں کلیسیا کے سامنے جا کے جو میں نے فیصلہ اپنے دل میں کیا ہے اس کا بیرونی اظہار جو ہے وہ بپتسمہ ہے. ٹھیک ہے. باقی بپتسمے کی مشابہت جو ہے وہ خدا کے خادمہ نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یسوع کے ساتھ پیوست ہونا, ٹھیک ہے, اس کے مرنے کے ساتھ پیوست ہونا. اور پول ہی کہہ رہا رومیو خط میں کہ جس طرح ہم اس کے مرنے کے ساتھ پیوست ہیں, اس طرح اس کے جینے کے ساتھ بھی ہم جڑے ہوئے ہیں, سو اس کی قیامت کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں. سو اس لیے بپتسمے کی نجات پانے کے بعد بپتسمہ بھی ضروری ہے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے بپتسمہ نہیں, ٹھیک ہے جی, اگر نجات ہی لینی ہے نا تو نجات یسوع مسیح دے خون نہ مل گئی تو ہن بپتسمے کی کیڑی ضرورت ہے؟ نہیں لینا چاہیے تھا. نہیں, نجات پانے کے بعد بپتسمہ جو اگلا قدم جو ہے وہ بپتسمہ ضروری ہے. اور جس کے بارے میں پالوس رسول کہتا ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا ہم نے اسے کیا کیا ہے؟ پہن لیا ہے. آمین. ٹھیک ہے. اور پہننے کے بعد وہ کہتا ہم جتنے یسوع مسیح میں ہیں ہم نئے مخلوق ہیں. آمین. وی آر نیو کریشن. ہم نئے مخلوق ہیں. سو یہ ایک عمل ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہے. لیکن نہ صرف ویورز ایمانداروں کے لیے بلکہ وہ خادم جو صرف خدمت بپتسمے کو ہی پریچ کرتے ہیں. میرا اور آپ کا مقصد جو ہے فلپس کی طرح ہے. کیا کر رہا ہے وہ؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا کی بادشاہی کی کیا کر رہا ہے؟ خوشخبری دے رہا ہے. یسوع مسیح کے نام کی خوشخبری دے رہا ہے. اس نے بپتسمے کو پریچ نہیں کیا. حالانکہ اس علاقے میں غیر قوموں میں جا کے منادی کرنا بڑا مشکل تھا اس وقت کے لحاظ سے, لیکن اس کے باوجود وہاں خدا کی بادشاہی کی منادی کر رہا ہے. یسوع مسیح کے نام کی خوشخبری دے رہا ہے لوگوں کو. اور جب خوشخبری دی ہے تو خدا نے لوگوں کے دلوں کو تیار کیا. اور بیسک بعض کا ایک اور آخری چیز, آخری بات جو میں کہوں گا, بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو بپتسمہ دینا میری ذمہ داری ہے, یہ میرا مشن ہے. ایسا نہیں ہے. دیٹ از رانگ. صحیح کیا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ میں آسمان کی بادشاہی کی منادی کروں, مسیح کے نام کی خوشخبری سناؤں. اسے تیار کرنا بپتسمے کے لیے کس کا کام ہے؟ رول کو اس کا کام ہے. میں اپنی ذمہ داری سمجھا کہ میں اسے تیار کر رہا ہوں. میرا کام صرف کلام سنانا ہے. میرا کام لوگوں کو صرف بادشاہی کے بارے میں بتانا ہے, مسیح کے نام کی خوشخبری دینا. تیار کس نے کرنا ہے؟ خدا کے روح نے اسے تیار کرنا ہے. سو اگر ہم صحیح ٹریک پہ چلیں گے, صحیح راہ پہ چلیں گے تو چیزیں آٹومیٹکلی. اس لیے نجات, پھر سے آخری بات, نجات یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے, لیکن بپتسمہ بھی نجات پانے کے بعد ضروری ہے. تھینک یو سو مچ پادری صاحب, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. پادری صاحب نے بڑی وضاحت سے اس بات کو بیان کیا ہے کہ کیا نجات کے لیے پانی کا بپتسمہ ضروری ہے. تو ہم نے دیکھا کہ نجات مسیح پر ایمان کے وسیلہ سے ہے, اس کی کفارہ بخش موت پر ایمان کے وسیلہ سے ہے. اگر ہم مسیح پر ایمان نہیں لاتے اور بپتسمہ لے بھی لیں تو میرے عزیزو ہم نجات یافتہ نہیں ہیں. لیکن اگر ہم ایمان لے آتے ہیں اور مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو ہم نجات کو حاصل کر لیتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بپتسمہ لینا ضروری نہیں. خدا کے خادم نے ہمیں بتایا کہ جب ہم ایمان لے آتے ہیں, مسیح کو قبول کر لیتے ہیں, تو اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے وہ مسیح کے حکم کی یا اس کے نمونہ کی فرما برداری ہے. ہم نے بپتسمہ بھی ضرور لینا ہے کیونکہ وہ ایک اعلان ہے, ایک اقرار ہے, ایک اظہار ہے, تاکہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ میں خداوند کا ہوں, میں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے. ایک اعلانیہ اقرار جو ہے وہ سب کے سامنے ہو سکے. سو تھینک یو سو مچ پادری صاحب, خداوند آپ کو برکت دے. ہم سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور میرا تیسرا کویسچن خدا کے خادم پاسٹر پرویز کھوکھر صاحب سے ہے. سو پادری صاحب کائنڈلی ہماری رہنمائی فرمائیں کہ بپتسمہ دینے یا لینے کا بائبلی طریقہ کیا ہے. مثال کے طور پر بعض دفعہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پانی چھڑکا جاتا ہے یا پانی انڈیلا جاتا ہے یا پانی میں ڈبکی دی جاتی ہے. تو بائبل کیا کہتی ہے؟ بائبل کے مطابق جو درست طریقہ ہے وہ پانی چھڑکنا ہے, انڈیلنا ہے, یا پانی میں غوطہ لینا ہے. تھینک یو ویری مچ بھائی مصور, بڑا خوبصورت سوال کیا کیونکہ یہ بہت بڑی کنفیوژن ہے
کلیسیاؤں کے اندر، جی تو ہمیں ہمارے پاس جو درست راہ ہے وہ بائبل مقدس ہے. جی بائبل مقدس کی کیا تعلیم ہے، بائبل مقدس کیا بتاتی ہے. جو چھڑکاؤ ہے یا انڈیلنا ہے، جو ابھی آپ نے 3 چیزیں کہی ہیں، ایک غوطہ ہے، چھڑکاؤ ہے، انڈیلنا ہے، تو یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ پاک صاف ہونے اور مخصوصیت کا نشان ہے ایکچولی. جی لیکن جو بپتسمہ ہے، پانی کا بپتسمہ، چونکہ پہلے ہی ہم اس بات کو کلیئر آلریڈی کر چکے تھے کہ بپتسمہ جو ہے وہ اس کا مطلب ڈبونا ہے. جی ڈبونا ہے، جی تو ڈبویا تب ہی جایا جا سکتا جب پانی بہت سارا ہوگا، تو پھر ہی ڈبویا جا سکتا. تو اصل طریقہ اس کا یہی ہے. اب یہ طریقہ کہاں سے ہے؟ کیا بائبل مقدس اس کو سپورٹ کرتی ہے؟ خدام یسوع مسیح جب متی کی انجیل کے 30 چیپٹر کے اندر یوحنا جب بپتسمہ دے رہا ہے تو وہ دریائے یردن پہ بپتسمہ دے رہا ہے. بہت سارا پانی تھا. خدام یسوع مسیح نے خود بھی دریائے یردن پہ آ کے بپتسمہ لیا، اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے جب وہ پانی سے باہر آیا، 16ویں ورس ہے 30 باب کی 16ویں ورس، جب وہ پانی سے باہر آیا تو آسمان خدام یسوع مسیح کے لیے کھل گیا، اور روح القدس جو ہے وہ کبوتر کی صورت میں آ کے اس پر ٹھہر گیا، اور آسمان سے یہ آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے. جب پانی سے باہر آئے، اس کا مطلب پانی زیادہ تھا، چھڑکاؤ نہیں ہے، جی انڈیلا نہیں گیا ہے، بلکہ غوطہ دیا گیا ہے. جی. پھر یوحنا کی انجیل کے 30 چیپٹر کی 23ویں ورس کے اندر جب یوحنا بپتسمہ دے رہا ہے، وہاں پہ لکھا ہے شالیم کے نزدیک جب وہ انون میں بپتسمہ دیتا، وہاں پہ اس لیے دے رہا تھا، آگے لکھا ہے کیونکہ پانی بہت تھا. تو بہت پانی، یوحنا کا پتہ تھا کہ مجھے ڈبکی دینی ہے، یہ بائبل مقدس کا طریقہ ہے، مجھے غوطہ دینا ہے، مجھے پانی میں نیچے اس کو لے کے جانا ہے. کیونکہ پہلے ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ یسوع مسیح کی موت سے مشابت ہے، اور یسوع مسیح کے موت کے بعد جی اٹھنے سے مشابت ہے. تو یہ اسی صورت میں سر ہو سکے گا جب پانی کے اندر ہم جائیں گے. دوسری بات، اگر ہم اعمال کی کتاب کے 8ویں چیپٹر کا مطالعہ کریں تو وہاں پر ایک شخصیت ہمیں نظر آتی ہے جس کا نام حبشی خوجہ ہے. حبشی خوجہ. جب فلپس کو روح القدس لے گیا ہے حبشی خوجہ کے پاس کہ جا کے اس کو تعلیم، وہ اپنے راتھ پہ بیٹھا ہے، یروشلم سے عید منا کے واپس آ رہا ہے، خدا کا پاک کلام پڑھ رہا ہے، عیسائی کا صحیفہ پڑھ رہا تھا وہ. تو فلپس نے پاس آ کے اسے پوچھا تو پڑھتا اسے جانتا بھی ہے. اب وہ عیسائی کی کتاب کے 53واں چیپٹر کی 7ویں 8ویں آیات میں پڑھ رہا تھا. تو اس نے کہا جب تک مجھے کچھ سمجھائے نہ میں کیوں کر جانوں. تو اس نے اس کو پاس بلا لیا، شروع سے لے کے آخر تک اس کو تعلیم دی ہے بائبل مقدس کی، خدام یسوع مسیح کی. تو آگے خدا کے پاک کلام کے اندر لکھا ہے کہ ایک جگہ پہ جا کے فلپس حبشی خوجہ جو ہے اس کے الفاظ ہیں کہ پانی موجود ہے، میں موجود ہوں، یعنی کہ بپتسمہ لینے والا موجود ہے، تو بپتسمہ دینے والا موجود ہے، تو کون سی چیز روکتی ہے؟ تو لکھا ہے 38ویں ورس ہے، لکھا ہے پس اس نے رتھ کو کھڑا کرنے کا حکم دیا، اور فلپس اور خوجہ دونوں پانی میں اتر پڑے، اور اس نے اس کو بپتسمہ، پانی میں اتر پڑے. تو چھڑکاؤ نہیں نظر آ رہا یہاں پہ، ڈیلا جانا نظر نہیں آ رہا، بلکہ غوطہ نظر آ رہا ہے. تو یہ بیسیکلی اصل جو طریقہ ہے بائبل مقدس کا وہ غوطہ ہی ہے. اور ایک اور ریفرنس کوٹ کرنا چاہوں گا، کلسیوں کی کتاب کے 2 باب کی ورس نمبر 12 ہے. یہاں پہ لکھا ہے اور اسی کے ساتھ بپتسمہ میں دفن ہوئے. تو دفن تو اسی صورت میں جب کچھ چیز نظر نہیں آئے گی. جب ہم کسی انسان کو دفن کرتے تو قبر کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں، وہ نظر نہیں آتا. تو بالکل بپتسمہ بھی جب دفن تو اسی صورت میں ہوگا نا جب پانی کے نیچے انسان چلا جائے گا تو پھر ہوگا. آگے لکھا ہے اور اس کے ساتھ جی بھی اٹھے. کلسیوں کی کتاب کے 2 باب کی 12ویں ورس ہے. ناظرین، پیارے بھائیوں بہنوں، جتنے لوگ فیتھ ٹیلی ویژن پہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، خدا کا کلام واضح طور پر یہ بتاتا ہے کہ بپتسمہ کیا چیز ہے. تو میرے مطابق نہیں، بائبل مقدس کے مطابق جو اصل طریقہ ہے وہ یہی ہے، غوطہ دینا اور اس میں ڈوب جانا، یہ اصل طریقہ ہے. جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے. ناظرین، خدا کے خادم نے بڑی وضاحت کے ساتھ خدا کے کلام میں سے ہماری رہنمائی کی کہ بپتسمہ لینے کا یا بپتسمہ دینے کا جو بائبلی طریقہ ہے وہ کیا ہے. اور ہم نے دیکھا خداوند یسوع مسیح کی زندگی سے اور پھر فلپس کے واقعہ سے ہم نے بڑی وضاحت سے اس بات کو دیکھا ہے کہ وہ طریقہ پانی چھڑکنا یا انڈیلنا نہیں، بلکہ پانی میں غوطہ لینا یا ڈبکی لینا ہے. سو ہم سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم پاسٹر پرویز ندیم گل صاحب سے ہے. سو پادری صاحب، بڑا ہی اہم کویسچن، اور اس سوال کو لے کر بھی اکثر لوگ کنفیوز نظر آتے ہیں. کویسچن یہ ہے کہ بپتسمہ باپ بیٹے روح القدس کے نام میں ہونا چاہیے، جس کا یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں
हुक्म दिया, या यस्सु नाम में, जैसा अमाल की किताब में हम रसूलों को देखते हैं कि रसूलों ने यस्सु नाम में बपतिस्मा दिया। अगर बपतिस्मा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में होना चाहिए तो फिर क्यों रसूलों ने यस्सु नाम में बपतिस्मा दिया? काइंडली हमारी रहनुमाई फरमाइए। पहली बात तो यह है कि आज के दौर में जी, जो हमारा दौर है, इसमें जो है पेंटिकॉस्टल कलीसियाएं जी जो हैं वो बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से ही बपतिस्मा देते हैं जी और होना भी चाहिए। जी होना क्यों चाहिए? क्योंकि ये एक साइड पे हम इसको इरशाद आज़म कहते हैं, जी, ठीक है ना। इरशाद आज़म का मतलब होता है सबसे बड़ा जो ऑर्डर है ना, ठीक है ना जी, सो उसकी हम पालना करते हैं, ठीक है। तो बपतिस्मा कोई भी चर्च, कोई भी डिनोमिनेशन जब बपतिस्मा दे तो बपतिस्मा मत्ती 28:19 के मुताबिक ही होना चाहिए जी। बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से उन्हें क्या करो। अगर हम इस हवाले को पढ़े तो बड़ी क्लैरिटी के साथ और क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा है? बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ जी, और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। तो पहली बात तो ये है कि आज मेरे और आपके लिए और तमाम सुनने वाले जो खादमीन हैं, व्यूवर्स हैं जी, ठीक है, उनके लिए ये बात है कि बपतिस्मा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से होना चाहिए। क्योंकि क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये यीशु मसीह का हुक्म है, आमीन, जिसको हम इरशाद आज़म कहते हैं जी। आगे सवाल पैदा होता है, कुछ लोग माल की किताब को लेकर बपतिस्मा दे रहे हैं तो सवाल पैदा होता है कि रसूलों ने क्यों दिया। जी, सवाल इसमें यह है कि रसूलों ने क्यों दिया यीशु नाम में जी, यानी कि जो यीशु मसीह के बहुत करीब रहे, ठीक है, और उन्होंने यीशु मसीह के जाने के बाद क्यों दिया। तो इस सवाल का जवाब हमें एक बात है, टेक्स्ट जहां जहां भी हम पढ़ते हैं, अमाल की किताब इसी लफ्ज़ से भरी पड़ी है जी, कई रेफरेंस हैं जहां पर यीशु नाम से बपतिस्मा दिया गया जी, ठीक है। तो टेक्स्ट के साथ साथ उस वक्त इलाका और वहां पे रहने वाले लोग और उनकी जो रसूमात है उनका मुशाहिदा करना पड़ता है जी। अगर हम उनको देखें तो वहां पर नाम से बपतिस्मा दिया जाता था जी, जिसका शागिर्द होता था उसके नाम का बपतिस्मा लेता था जी। अगर हम फकीह और फरीसियों की बात करें, वो भी शागिर्द बनाते थे, तो वो भी उनको क्या करते थे? बपतिस्मा देकर शागिर्द बनाते थे जी। तो जिस फरीसी के नाम का बपतिस्मा लेता था वो उसी का शागिर्द होता था। इस तरह जितनों ने यूहन्ना के नाम का बपतिस्मा लिया जी, वो यूहन्ना के शागिर्द कहलाए, ठीक है। इसलिए जब रसूलों ने मनादी करना शुरू की जी, तो उन्होंने इस चीज को देखा और फिर क्योंकि उनका बैकग्राउंड जो था वो भी यहूदी थे, ठीक है, इसलिए उन्होंने देखा कि दुनिया में जिस इलाके में हम रह रहे हैं, अगर हमने मसीह यीशु का शागिर्द कहलवाना है जी, वी आर डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट, लोग हमें यीशु के नाम से जाने या यीशु मसीह के शागिर्द जाने, तो फिर लोग हमें इसी तरह से जो मसीही नहीं है, यहूदी हैं, फकीह फरीसी हैं, ठीक है, वो हमें इसी से जानेंगे कि हमने किसके नाम का, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट यही था कि जिसके नाम का बपतिस्मा है जी, उसी का वो शागिर्द है। इसलिए उन्होंने इस यीशु मसीह के नाम को यूज किया। कुरिन्थियों की कलीसिया जी को खत लिखते हुए जब पौलुस रसूल को पता चला कि कलीसिया के अंदर तो फर्क पैदा हो गए हैं, कोई कह रहा है मैं पौलुस का हूं, कोई कह रहा मैं अपुल्लोस का हूं और कोई कह रहा मैं कैफा का हूं जी। तो वहां भी पौलुस रसूल जो बड़ा बयान कर रहा है, कहता क्या मेरे नाम का तुमने बपतिस्मा लिया जी, जी, जी। इसका मतलब तुम कहते हो कि मेरे शागिर्द हो, तो क्या मेरे नाम का तुमने बपतिस्मा लिया जी? क्या तुमने कैफा के नाम का बपतिस्मा लिया या अपुल्लोस के नाम का बपतिस्मा? यानी कि उस वक्त का जो दौर था जी, उसमें डिसाइपल को एक्सेप्ट करने के लिए उसी के नाम का बपतिस्मा लिया जाता था जी। इसलिए रसूलों ने यीशु मसीह का नाम इसलिए यूज किया कि जो दूसरे फकीह फरीसी हैं, यहूदी हैं या गैर कौम के लोग हैं,
وہ اسی بات سے ہمیں جانیں گے کہ ہم مسیح کے شاگرد ہیں جب ہم یسوع مسیح کا نام کا بپتسمہ لیں گے. جی. اگر ہم روح القدس باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام کو یوز کریں گے تو لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا. تو اس لیے انہوں نے اس نام کو یوز کیا. جی. اس کی ایک اور مثال کے طور پر، اب کیونکہ اس وقت روح القدس کے موو میں وہ چل رہے تھے، یہ بھی بات سمجھنے کی ہے. جی جی. اس وقت روح القدس کا بڑا موو تھا. جی. اور روح القدس نے بھی انہیں منع نہیں کیا. منع کیوں نہیں کیا؟ جی. روح القدس منع کر سکتا تھا نا. جی. روح القدس نے منع کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ گناہ نہیں ہے. یسوع مسیح کا شاگرد ہونا، اس کے نام کا بپتسمہ، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. جی. اگر غلط بات ہوتی، گناہ ہوتا، جی، تو ضرور روح القدس ان کو کیا کرتا؟ مزاحمت کرتا، ان کو منع کرتا کہ تم غلط کر رہے ہو. اس لیے روح القدس نے بھی ان کو منع کیا، انہوں نے جاری رکھا. آج بھی اگر ہم دیکھیں نا، جی، آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بائبل مقدس ایک ہی ہے، خدا کا کلام ایک ہی ہے، لیکن علاقے، اگر آپ پاکستان کی بات کریں، جی، ایشیا کی بات کریں، ایشین لوگوں کی بات کریں، تو یہاں پر فرق طرح سے ساری چیزیں ہیں. جی. اگر آپ ویسٹ کی بات کریں تو بائبل ان کے پاس بھی یہی ہے. جی. لیکن وہاں ان کا ٹوٹلی فرق ہے. جی. سو اس لیے عبادت وہ کر رہے ہیں. ہاں جی. عبادت وہ کر رہے ہیں، لیکن جو چیزیں گناہ نہیں ہوتی ان کو خدا جاری رکھنے میں کلیسیا کو منع نہیں کرتا. جی. ٹھیک ہے. آج اگر ہم ویسٹ میں دیکھیں تو ویسٹ میں یعنی کہ شارٹ سلیپ پہن کے لوگ چرچ جاتے ہیں، عورتیں چرچ جاتی ہیں. جی. ٹھیک ہے. تو کیا وہاں ان کی عبادت منظور نہیں ہوتی؟ آپ سلیپ پہن کے بھی چرچ کرتے ہیں، شہروں نکروں میں بھی چرچ کرتے ہیں. لیکن یہ ان کا کلچر ہے. جی. بیسک یہ کلچر تھا، بیسک یہ کلچر تھا. انہوں نے کلچر کو فالو کرتے ہوئے یسوع مسیح کا نام لے کر جی بپتسمہ دیا. جی. کوئی غلط نہیں ہے. جی. لیکن آج کے دور میں جس دور میں ہم زندہ ہیں، ہم اس کو کنٹینیو نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ ہم پریفرنس کس کو دیں گے؟ یسوع مسیح کے ارشاد اعظم کو، حکم کو. جی. اس لیے ہم روح القدس کے نام سے بپتسمہ، باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیں گے. جی. تھینک یو سو مچ پادری صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں. بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ خدا کے خادم نے ہمیں بتایا کہ کیا ریزن تھی کہ شاگرد جو ہیں وہ یسوع نام میں بپتسمہ دے رہے تھے. اصل میں میرے عزیزو جو سٹینڈرڈ ہے، جو معیار ہے بیپٹزم کا، وہ باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دینا ہے. لیکن شاگرد کیوں یسوع نام میں بپتسمہ دے رہے تھے؟ خدا کے خادم نے ہماری رہنمائی کی کہ اس وقت کی یہ ضرورت تھی، کیونکہ جس کے نام سے بپتسمہ دیا جاتا تھا اسی کا شاگرد کہلاتا تھا. اور رسولوں کا یہ ٹارگٹ تھا کہ وہ مسیح کو پریچ کریں، مسیح کی منادی کریں، مسیح کو لوگوں تک ریپرزینٹ کریں، نہ کہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کریں. تو انہوں نے یسوع نام میں بپتسمہ دیا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ پطرس کے شاگرد ہیں، یہ یعقوب کے شاگرد ہیں، بلکہ شاگردوں کا یہ ٹارگٹ تھا کہ لوگ حقیقی معنوں میں مسیح کے شاگرد بنے. اور اس لیے اس وقت انہوں نے یسوع نام میں بپتسمہ دیا. لیکن جو سٹینڈرڈ ہے، جو معیار خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں، جو حکم ہمیں دیا گیا، وہ باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دینا ہے. ہم سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم پاسٹر پرویز کھوکھر صاحب سے ہے. سو پادری صاحب کائنڈلی آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، بپتسمہ لینے سے پہلے کسی شخص کو کیا کرنے کی ضرورت ہے یا بپتسمہ کی کیا شرائط ہیں؟ تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب، آپ کے سوال بڑے خوبصورت ہیں. جی تھینک یو. اور بہت زبردست ہیں. چونکہ ٹاپک ہے ہمارا بپتسمہ، پانی کا بپتسمہ، تو جس شخص نے پانی کا بپتسمہ لینا ہے کیا شرائط ہے بائبل مقدس کے مطابق، یا کیا اس کو کرنا چاہیے، یا اس کا کردار کا ایکٹر کیا ہونا چاہیے؟ سو پہلی بات، خدا کے پاک کلام کے اندر مقدس مرکز کی انجیل چیپٹر نمبر 16 آیت نمبر 16 کلام مقدس کے اندر لکھا ہے جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. تو پہلی بات جو ہے خدا کے پاک کلام کے مطابق جو سٹینڈرڈ بنتا ہے وہ ایمان لانا ہے. ایمان لانے کے بغیر بپتسمہ نہیں ہو سکتا. تو ایمان کیسے لایا جا سکتا ہے؟ مقدس پولس رسول نے رومیو کی کلیسیا کے نام خط لکھتے وقت 10ویں باب کی 70ویں ورس کے اندر یہ بات بیان کی، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، وہ سننا مسیح کے کلام سے. یعنی کہ ایمان وہ بندہ جس نے بپتسمہ لینا ہے وہ ایمان کہاں سے لائے گا؟ پہلی بات یہ تھی کہ اس کو ایمان لانا چاہیے. ایمان کیسے لائے گا؟ کیوں؟ اس کو خوشخبری سنائی جائے.
تعلیم دی جائے, جی پریچ کیا جائے, جی بتایا جائے, جب وہ ایمان کلام کو سنے گا یا سنے گی تو اس کے بعد وہ تیار ہوگا بپتسمہ لینے کے لیے. یہ نجات وہاں سے سٹارٹ ہو جاتی جب وہ ایمان لے آتا ہے, جی اقرار اپنے کا. تو پہلی بات یہ تھی کہ اس نے خوشخبری سننی ہے, اور خوشخبری کہاں سننی ہے؟ خدا کے پاک کلام سے سننی ہے, اور پھر اس نے ایمان لانا ہے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خدا کے پاک کلام کے مطابق کہ اس کی آنکھیں کھلی ہوں. آنکھیں کھلی ہوں کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے ایمان لے آیا ہے یا لے آئی ہے اور کلام سن لیا ہے تو اس کی روحانی آنکھیں بھی کھلے. اعمال کی کتاب چیپٹر نمبر 9 آیت نمبر 18, مقدس پولس رسول کے تعلق سے لکھا ہے, جب اس کا نام ساؤل تھا, خدا یسوع مسیح کے ساتھ پہلی ملاقات ہے. پہلی ملاقات کے دوران کلام کے اندر لکھا ہے اور اس کی بینائی جاتی رہی ہے, آنکھوں پہ چھلکے آ گئے ہیں. خدا کے پاک کلام کے اندر لکھا ہے کہ پھر 3 روز کے بعد جب اس کی آنکھوں سے چھلکے گرے تو اس نے بڑے واضح طور پر خدا یسوع مسیح کا اقرار کرتے ہوئے بپتسمہ بھی لیا ہے. تو آنکھوں سے چھلکوں کا گرنا بڑا ضروری ہے, یعنی کہ روحانی آنکھوں کھلنا بڑا ضروری ہے. ایمان لے آئے ہیں, کلام سن لیا ہے, لیکن روحانی طور پر مضبوط نہیں ہو پائے تو اس کا فائدہ کچھ نہیں پائے سب. اگر روحانی طور پر میں مضبوط نہیں ہوا یا آپ مضبوط نہیں ہوئے تو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے. یہ دوسری بات. اب جب آپ مضبوط ہو کے کلام سن لیا ہے, ایمان لے آئے ہیں, اگلا سٹیپ بڑا ضروری ہے, اور وہ اعمال کی کتاب کے 2 باب کی 38 ورس بولنا چاہوں گا. لیکن توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے. اعمال کی کتاب چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 38. اب اگلا سٹیپ جو بڑا ضروری ہے کہ اس شخص کو کیا کرنا چاہیے خدا کے پاک کلام کے مطابق, اس کی تیاری کیسے ہو؟ اس کی تیاری توبہ. اب توبہ ایک عمل بڑا ضروری آ گیا. ایمان لیا یسوع مسیح پہ, ایمان لیا کہ خداوند نے مجھ سے پیار کیا, اور مجھ سے پیار کر کے خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو بھیج دیا. یسوع نے اپنی جان قربان کی ہے, اور یسوع میری خاطر صلیب پر جان قربان کر کے موت کی اس میں چلا گیا, قبر میں چلا گیا, تیسرے مردوں میں جی اٹھا ہے. یہ ایمان ہے. لیکن اب توبہ کیا کرنی ہے؟ اب توبہ کے بھی سر آگے 2 سٹیپ ہیں. توبہ کس بات سے کرنی ہے؟ پہلی چیز توبہ اس پہ ہے کہ اس کا جو گناہ ہے, یعنی کہ جو وہ گناہ کر رہی ہے کر رہا ہے, وہ شخص گناہ کر رہا ہے یا کر رہی ہے, پہلے تو اس سے توبہ کرے کہ ان گناہوں کو ترک کرنا ہے. یہ توبہ کا ایک پروسیجر ہے. دوسرا, جب اس نے اپنے گناہوں کو ترک کر دیا, چھوڑ دیا, تو ایک کام اگلا بڑا ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ اب اس کو خدا کی طرف رجوع لانا ہے. یعنی کہ خدا کے پاس آ جانا ہے کہ خدا کام تو چھڑ دیتے میں جو میں پہلے کر رہا تھا وہ تو میں نے چھوڑ دیے, لیکن آج کے بعد میری زندگی تیری طرف ہے. اس کو خدا کے پاس, خدا کی طرف رجوع لانا انتہائی ضروری ہے. یہاں پہ میں اپنی بات ضرور کہنا چاہوں گا. جب میں نے توبہ کی, میں نے بپتسمہ لیا, تو میں نے جب توبہ کی, توبہ میں نے کس سے کی؟ میں نے توبہ ایک تو معروسی گناہوں سے, اور دوسرا فزیکلی جو میں کر رہا تھا. اس وقت میں میرا اپنا ایک بلیئرڈ کلب تھا, سنوکر کلب تھا, اور ڈیفینیٹلی جب اس پہ کھیلا جاتا تو بیٹ لگتی, شرط لگتی, تو جو پٹھے سیدھے کام تھے لڑکے نوجوان آتے وہ ہو رہے سارا کچھ. تو میری توبہ پہلے یہ تھی کہ خدا, ایک تو معروسی گناہ جو باپ دادا سے آ رہا ہے وہ, دوسرا یہ جو میں گناہ کر رہا ہوں خدا مجھے یہ ترک کرنے. تو صرف ان گناہوں سے معافی مانگ لینا کافی نہیں ہے, اس کے بعد آپ کو خدا کی طرف رجوع لانا ضروری ہے. اور اس کے بعد میں نے خدا کی طرف رجوع لایا, چرچ کو جوائن کیا اور تعلیم لیتا رہا, کرتے 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 آج میں اس جگہ پہ ہوں. اور جو حوالہ پائی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی متی کی انجیل کے 28ویں باب کی 19ویں 20ویں ورس ارشاد اعظم کی بات کی, میں اس میں بھی ایک بات کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ خدا یسوع مسیح نے ارشاد اعظم میں ایک بات کہی, بات یہ تھی, پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ, انہیں باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. اور اس کا اگلا حصہ جو ہے بڑا اہم ہے, وہ یہ ہے, اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے. یعنی کہ جو تعلیم دی گئی ہے نا, جو تعلیم دی گئی ہے اب ان پہ عمل بھی کرنا ہے. یہ انتہائی ضروری ہے. اور میرا خیال ہے اس بائبل مقدس کے مطابق ایک شخص جس نے بپتسمہ لینا ہے اس کو ان سٹیپس میں سے گزرنا بڑا ضروری ہے. اب وہ نہیں گزرتی تو پھر اچھی بات نہیں ہے. جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. خدا کے خادم نے ہماری رہنمائی کی کہ بپتسمہ لینے سے پہلے کسی شخص کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. تو انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے ہمیں مسیح پر ایمان لانے کی ضرورت ہے کہ مسیح ہمارے گناہوں کے لیے موا, دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اور نمبر 2 ہمیں اپنے گناہوں کو ترک کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر میں کہنا چاہوں گا بہت دفعہ میرے عزیزو ہم اپنے گناہوں پر پچھتاتے تو ہیں, افسوس تو کرتے ہیں,
لیکن گناہوں کو ترک نہیں کرتے. سو گناہوں پر صرف پچھتانا نہیں ہے بلکہ خدا کے خادم نے ہماری رہنمائی کی کہ ہم نے گناہوں کو ترک کرنا ہے. اور تیسری بات پھر ہم نے خداوند کی طرف رجوع لانا ہے, اس کی فرما برداری میں آنا ہے. تو بڑا ضروری ہے کہ ان سٹیپس کو ہم اپنی لائف میں پورا کریں اور پھر اس کے بعد ہم بپتسمہ لیں. پطرس کے خط میں بڑی خوبصورت بات بپتسمہ کے تعلق سے لکھی کہ بپتسمہ کا جو مطلب ہے وہ خالص نیت سے خدا کے تابع ہونا ہے, اس کی پورے طور پر اس کی فرما برداری میں آ جانا. ایکچولی یہ بپتسمہ ہے کہ نہ صرف ہم پانی میں غوطہ لیں بلکہ ہم اپنے کاموں سے بھی اس کے نام کو جلال دیں. اس ٹاپک کے تناظر میں آج کا آخری سوال خدا کے خادم پاسٹر پرویز ندیم گل صاحب سے. پادری صاحب, اس سوال پہ بھی بہت ساری کنفیوژنس ہیں اور سم ٹائم طرح طرح کے خیالات سامنے آتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا بچوں کا جو بپتسمہ ہے, بچوں کے بپتسمے کے بارے میں بائبل کیا کہتی ہے اور بپتسمہ کے وقت کم از کم کتنی عمر ہونی چاہیے؟ کنفیوژن بہت زیادہ ہے. ہاں ٹھیک ہے, لیکن بچوں کے بپتسمے کے بارے میں جی بائبل کچھ بھی نہیں کہتی. بپتسمے کے تعلق سے کہ بچوں کو بپتسمہ لینا چاہیے, جی ٹھیک ہے, اس کے بارے میں بائبل خاموش ہے. لیکن جو لوگ بپتسمہ دیتے ہیں جی انہوں نے کچھ ورسز جو ہیں وہ بائبل مقدس میں سے نکالی ہیں. 2 ورس میں آپ کے سامنے اعمال کی کتاب اس کے 16 باب میں 2 واقعہ ہے, لدیا کا جی اور دروگے کا. اور اسی طرح دروگے کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے پورے گھر سمیت جو ہے وہ بپتسمہ لیا. جی. اب جو لوگ بچوں کے بپتسمے کی بات کرتے تو وہ کہتے ہیں پورے گھرانے میں کتنے لوگ آتے ہیں, بچے بھی آ جاتے ہیں. جی اس لیے بچوں کا بپتسمہ جو ہے وہ بائبل, یعنی کہ ڈائریکٹ, اگر اس کو انڈائریکٹ تو آپ کہہ سکتے ہیں, جی ڈائریکٹ نہیں ہے. جی جی اگر ڈائریکٹ کوئی حکم ہے بچوں کے بارے میں جی جی کہ بچوں کو بپتسمہ دینا چاہیے, تو میں نہیں سمجھتا کہ بائبل میں کوئی ایسی ورس جو ڈائریکٹلی کوئی حکم ہے, کوئی حکم ہے, کوئی جی. کلیئر بات ہے, تو یہ نہیں ہے. انڈائریکٹ لوگ ان آیتوں کو یوز کرتے ہیں کہ انہوں نے جب گھرانے کی بات کی گئی ہے تو یقیناً گھرانے میں بچے بھی ہوتے ہیں, تو بچوں نے بھی بپتسمہ لیا. جی تو یہ بات جو ہے یہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, اتنی اسٹرانگ نہیں ہے جتنی کہ اسٹرانگ ایک اور بات ہے جو میں کرنے لگا ہوں. جی اس میں بھی ہمیں سیاق و سباق دیکھنے پڑیں گے. وہ کیا ہے؟ ہم یوحنا سے شروع کرتے ہیں. یوحنا کے بپتسمہ لینے والی آڈینس کون تھی, جی ان کی عمریں کیا تھی, کون لوگ تھے, ٹھیک ہے, اس پہ آ جائیں. آگے یسوع مسیح جب بپتسمہ دے رہا, حالانکہ بائبل میں یوحنا کی انجیل میں یسوع نہیں بپتسمہ دیتا بلکہ اس کے شاگرد دیتے تھے. جی یوحنا کی انجیل کے 3 باب میں آپ کو یہ ملے گا, جی جی 3 اور 4 باب میں ملے گا آپ کو. یسوع بپتسمہ, جب یسوع مسیح بپتسمہ دے رہا ہے تو اس کی آڈینس کون ہے, ٹھیک ہے, ہمیں دیکھنا پڑے گا. اور پھر آگے آ کے یسوع مسیح نے جن لوگوں کو بپتسمہ دینے کا حکم دیا ہے جی وہ آڈینس کون ہے. اس نے کہا کہ جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. یا تو جب ہم یہ بپتسمہ دیتے ہیں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بچہ بھی شاگرد بن سکتا ہے. اگر میرا بچہ شاگرد بن سکتا, بائبل کا شاگرد بن سکتا ہے, میرا بچہ جو چھوٹا ہے مجھے فوراً اس کو دوسرے کاموں میں بھی شاگرد بنانے کی ضرورت ہے. جی میں اس کو ٹیلر ماسٹر کی دکان پہ چھوڑوں, چھوٹا ہی ہے, ٹھیک ہے, جا کے کام سیکھیں. جی ٹھیک ہے, بچہ ہے تو کام ہے. سو یہ ٹوٹلی طور پر یعنی کہ جو لوگ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بڑی بڑی ڈینومینیشن ہے. جی ٹھیک ہے. سو بیسک ہم ڈینومینیشن کو زیادہ فالو کرتے ہیں, بائبل کو بہت کم فالو کرتے ہیں. جی ہم اپنے ماں باپ کے عقیدے کو زیادہ فالو کرتے ہیں, بائبل کو کم فالو کرتے ہیں. جی اگر ہم مشرق کی بات کی جائے, اس ایشیا کی بات کی, اس خطے کی بات کی جائے نا, تو ہمارا زور ہی اگر ہم کسی مذہب کو اٹھا کے دیں, ہر بچہ جو ہے وہ اپنے باپ کے عقیدے کو فالو کرے گا. جی ٹھیک ہے. سو اس لیے جو ڈینومینیشن دے رہی ہیں, ٹھیک ہے, وہ بچوں کو دے رہی ہے, لیکن ان کے لیے بائبل مقدس میں سے سہارے آئے تھے, لیکن بچوں کا بپتسمہ ڈائریکٹ کوئی حکم نہیں ہے. جی دوسری بات, آپ نے دوسرا سوال تھا کہ کتنی عمر ہونی چاہیے.
اس کا اندازہ ہم کس چیز سے لگا سکتے ہیں؟ یسوع مسیح سے لگا لیں. جی جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تو یسوع مسیح کی عمر کتنی تھی؟ جی کم از کم 30 سال کے 30 سال. جی 30 سال کی تھی جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا. جی ٹھیک ہے. آگے آتے آتے عمریں جو ہے کم. ٹھیک ہے. اگر آپ 50 سال پیچھے چلے جائیں تو لوگ بالغ جو تھے وہ 18 سال کے ہوتے تھے. سو بیسک جو چیز ہے وہ بالغ، ہوش و حواس، اس کو فیصلہ کرنا اور فیصلے پر قائم رہنے کی طاقت اور پاور اس کے پاس ہو، وہ بچہ جو ہے وہ بپتسمہ لے سکتا ہے. جی آج اگر عمر کی بات کی جائے تو آپ 16 لگا لیں. جی عمر کی بات کی آج کے ساتھ میچور ہو جاتے ہیں، مچور ہو جاتے ہیں. آج بچے جلدی میچور ہو جاتے ہیں. جی اگر 50 سال پیچھے چلے جائیں تو اتنے لوگ 18-20 سال جا کے 22 سال میں جا کے بچے جو ہے میچور ہوتے تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب جو ہے آج اگر 15 اور 16 سال کی عمر میں بپتسمہ بچے کو دے دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ کوئی مذائقہ نہیں ہے. جی ایون کہ ایک ایسا واقعہ بعض کا ہم خود ہی نا لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مذاق بناتے ہیں. ایک پاسٹر نے اپنے چھوٹے بچے کو بپتسمہ دیا. جی چھوٹے بچے ڈبکی والے دیا اس نے. 5-7 سال کا تھا شاید. جی جی تو بجائے کہ وہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرے وہ دلائل دے رہا ہے. میں نے فیس بک پہ اس کو لائیو سنا، وہ دلائل دے رہا لوگوں کو. سو یہ ہم لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مذاق نہ بنائیں. سو جو بائبل کہتی ہے، بائبل کے مطابق یسوع مسیح نے 30 سال کی عمر، جی 30 سال کی عمر میں، حالانکہ بائبل مقدس میں اگر بچوں کی بات کی یسوع مسیح کے 2 واقعہ بہت اہم لکھے ہوئے ہیں جس میں یسوع مسیح پیدائش کے بعد نظر آتا ہے. ایک 12 سال جی اور ایک 30 سال کے بعد یسوع مسیح نظر آتا ہے جو ہمیں دکھایا گیا ہے. جی 12 سال کا جو یہودیوں کے اندر تھا وہ بہت اہم تھا. 12 سال میں یہودیوں کے جو بچے وہ ابن شریعت بنتے تھے. 12 سال میں وہ شریعت کو کیا کرتے تھے؟ حفظ کرتے تھے اور ابن شریعت کہلاتے تھے. جی تو بپتسمہ نہیں لیتے تھے 12 سال. 30 سال اگر خدمت کرنی ہے تو ان کا کرائٹیریا تھا. اگر کسی نے خیمہ اجتماع کی خدمت کرنی ہے نا تو اس کا 30 سال کا کرائٹیریا تھا. آپ پرانے عہد میں کو جا کے پڑھ لیں، خدمت میں 30 سال میں. جی تو آج کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ آج ہم 15-16 سال میں بھی بپتسمہ دے سکتے ہیں کیونکہ جلدی بچے میچور ہو رہے ہیں. جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب، آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس سوال کا جواب دیا. ناظرین، میں ایمان رکھتا ہوں آپ نے اس پروگرام کے وسیلہ برکت پائی ہے، اور جتنی بھی ہماری کنفیوژنس تھیں ہم نے خدا کے کلام میں سے دیکھا ہے، رہنمائی کو حاصل کیا ہے. سو پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. سو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں خدا کے خدام کا. سو پادری صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ اس پروگرام میں آئے، آپ نے اس ٹاپک پر ہماری رہنمائی کی. اسی طرح پادری صاحب میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ آئے اور ان سوالوں کے مطابق آپ نے ہماری رہنمائی کی. ان سوالوں کے بڑے خوبصورت آپ نے جواب دیے، ہماری خدا کے کلام میں سے رہنمائی کی. میں دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سو ناظرین، خداوند آپ کو برکت دے. ضرور فیتھ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. آپ اس کلام سے برکت پاتے ہیں تو ضرور فیملی کے ساتھ اسے شیئر کریں. دیکھتے رہیں فیتھ ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں.